جی आज हमारे सबक का आगाज होता है बुलूगुल मराम की किताब सियाम से। और किताब सियाम से वो हदीस हम पढ़ेंगे जिसमें रोज़ा खोलने के जो अहकामात हैं उनमें से एक हुक्म ये है कि रोज़ा जल्दी खोलना चाहिए। तो वो हम हदीस पढ़ेंगे। वो अन सहल इब्न सअद अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक वो रोजा जल्दी खोलते रहेंगे। तो इस हदीस में रोजे को जल्दी खोलने का हुक्म है। तो अब रोजे को जल्दी खोलने से क्या मुराद है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि रोजे को वक्त से पहले खोल लिया जाए। इसका मतलब ये है कि जब रोजे का वक्त हो जाए तो फिर फौरन रोजा खोल देना चाहिए, रोजा खोलने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है। मिसाल के तौर पर हम समझने के लिए मिसाल देते हैं कि 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे रोजा खोलने का टाइम है। तो अब 6 बज चुके, लेकिन अब कोई शख्स कहे कि चलो 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, तो ये है ताखीर करना। और जल्दी क्या है, जैसे ही 6 बजे फौरन रोजा इफ्तार कर लिया जाए। तो ये है इसका मतलब। और अब तो हमारे लिए आसानी और सहूलत है, चूंकि इफ्तारी के और सहरी के औकात जो हैं वो कैलेंडर बन जाते हैं और वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो उसमें से हम वक्त देख करके हम रोजा खोल सकते हैं। यहाँ पर एक बात को नोट कर लें आप सब लोग कि रोजा खोलने का ताल्लुक और सहरी के बंद होने का ताल्लुक ये अजान के साथ नहीं है। आम तौर पर तो हम यही समझते हैं कि इफ्तारी कब करेंगे, जब मगरिब की अजान हो जाएगी, और सहरी हम खाना कब बंद करेंगे, जब फजर की अजान हो जाएगी। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इफ्तारी का ताल्लुक ये सूरज के गुरूब होने के साथ है, मगरिब की अजान के साथ नहीं है। ऐसी सहरी का बंद करना, सहरी का ताल्लुक भी सुबह सादिक के साथ है, अजान के साथ नहीं है। हाँ, ये अब अलग बात है कि मगरिब की जो अजान होती है वो सूरज गुरूब होने पर ही होती है, और फजर की जो अजान होती है वो सुबह सादिक जब हो जाती है तो उस वक्त ही होती है। लेकिन फर्ज कर लीजिए, अब अगर इफ्तारी का टाइम है और जिस शख्स ने अजान देनी थी वो किसी वजह से अजान नहीं दे रहा है, वो भले किसी मजबूरी की वजह से नहीं दे रहा है, या मस्जिद में लाइट नहीं है, स्पीकर नहीं चल रहा है, तो क्या फिर अब हम रोजा नहीं खोलेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे अजान का, जबकि हमारे पास घड़ी मौजूद है और घड़ी में हम टाइम देख रहे हैं कि जो कैलेंडर के मुताबिक इफ्तारी का टाइम था वो हो चुका। तो अब जब वक्त हो चुका है लेकिन अजान अभी नहीं हुई है, तो फिर आम तौर पर लोग क्या कहते हैं कि भाई अभी रोजा मत खोलो, अभी थोड़ा सा और सब्र कर लो, बस अजान होने ही वाली है। तो ये है ताखीर करना। और जल्दी करना क्या है, मगरिब की अजान भले हुई है या नहीं हुई है, लेकिन घड़ी के मुताबिक वो टाइम हो चुका है जो अफ्तारी का टाइम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि जैसे ही टाइम होगा तो हम फौरन रोजा इफ्तार कर लेंगे। तो ये है जल्दी इफ्तार करना। और ऐसे ही सहरी को भी हम उस वक्त बंद कर देंगे जब सहरी का जो टाइम है वो हो जाएगा, भले कोई मुअज्जिन अजान दे या ना दे। तो लिहाजा हम उस वक्त सहरी खाना बंद कर देंगे। और इसके पीछे अब जो जल्दी खोलने का है, तो इसमें बाज शारहीन ने ये बात लिखी है कि जो यहूदी थे ना, तो वो रोजा जल्दी नहीं खोलते थे, और वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने हमसे रोजा रखवाया है ना, तो अल्लाह ने जो हमें से रोजा रखवाया है, तो चलो अल्लाह पाक ने तो हमें इतने बजे तक कहा है ना, तो हम उसमें अपनी तरफ से 1 घंटा 2 घंटा और इजाफा कर लेते। यानी अल्लाह ने हमसे इतना कहा कि हम खाना पीना बंद करें, हम इससे भी ज्यादा बंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
کہ سحری اور افطاری میں ہم نے اپنی اللہ کو طاقت نہیں دکھانی کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمارے اندر اتنی قوت ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ بھوکے رہ سکتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ ناپسندیدہ رویہ بن جاتا ہے. یہ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، یا اللہ کو ہم جتا رہے ہیں کہ اللہ تو نے تو اتنا کہا تھا، ہم اس سے بھی زیادہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں. تو لہذا ایسا نہیں کرنا. اب پسندیدہ عمل کیا ہے؟ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے افطاری کا حکم دیا ہے، ہم اسی وقت اس کو افطار کر دیں. اپنی طرح سے اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ ہم نہیں کریں گے. تو اس لیے خیر اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے، جیسے ہی روزے کا وقت ہو جائے ہم فوراً افطار کر دیں، جلدی کر دیں افطار کرنے میں، اور اس میں اپنی طرف سے تاخیر نہ کریں. اسی روایت کا آگے حصہ ہے، وَلِلتِّرْمِذِيِّ من حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا. جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ وہ بندے محبوب ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں. تو اب روزہ جلدی کھولنے سے کیا مراد ہے؟ یا وہی مراد ہے جیسے ہی وقت ہو جائے تو فوراً روزہ کھول دیا جائے، افطاری کر دی جائے. ہاں، اب اگر کہیں کوئی شک شبہ ہو تو پھر اس میں اگر کوئی تھوڑا تاخیر کر لے شک کی بنیاد پر تو پھر ٹھیک ہے. جیسے کسی کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے، کیلنڈر بھی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن جب گھڑی بھی موجود ہے، کیلنڈر بھی موجود ہے، محکمہ موسمیات نے ایک وقت جاری کر دیا ہے، اور یہ ہر ملک میں ہی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بھی ہمارے ہاں سورج کب غروب ہو رہا ہے اور کب ہمارے ہاں سورج طلوع ہو رہا ہے. تو طلوع اور غروب کا وقت وہاں کا وہ محکمہ موسمیات بتاتا ہے، ویدر والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو بتا دیتے ہیں. تو آگے روایت ہے جس میں سحری کھانے کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے. روایت وان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ، متفق علیہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے. تو اب اس میں سحری کھانے کی جو ترغیب ہے، سحری کھانی چاہیے اور سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اگر سحری نہ بھی کھاؤں گا تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے. تو سحری کو کھانا چاہیے اور سحری میں برکت ہے. اور پھر ہمارے اور اہل کتاب کے جو روزے ہیں ان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ سحری ہے. تو اس لیے سحری کھانی چاہیے اور سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر برکت ہے اور آپ کے حکم کی تابع داری ہے. تو پہلی برکت تو اس میں یہی ہے کہ جس کی دلیل سحری میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تابع داری سراپا خیر و برکت اور باعث نجات اور فلاح ہے. اور دوسری برکت اس میں یہ ہے کہ قوت نفس اور قوت بدن کی حفاظت ہے. اور تیسری برکت اس میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی جو جو طاعت میں معاونت ہے، کیونکہ سحری کرنے سے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور چوتھی برکت اس میں یہ ہے کہ آدمی دن بھر میں 2 یا 3 بار کھانا کھاتا ہے، لہذا جب وہ سحری میں صرف ایک بار کھانا کھائے گا اور دن بھر صبر کرے گا تو اسے اس صبر کرنے پر ظاہری اور حصی برکت بھی ملے گی. اور پانچویں برکت یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سحری کرنے سے ہمیں اہل کتاب کے روزہ سے ایک امتیاز حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اہل کتاب روزہ میں سحری نہیں کھاتے. تو ان تمام وجوہ کی بنیاد پر اور ان تمام برکتوں کے حصول کے لیے ہمیں سحری کھانی چاہیے. اب روزہ جو کھولنا ہے تو وہ کس چیز سے کھولنا مستحب ہے؟ تو وہ کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولنا مستحب ہے. تو روایت ہے، وَأَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الزَّبِيِّ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قال
इज़ा अफ्तरा अहदुकुम फलयुफ्तिर अला तमरिन फ़इन लम यजिद फलयुफ्तिर अला माइन फ़इन्नहु तहूरुन। रवाहुल खमसतु व सह्हहु इब्न खुज़ैमा व इब्न हिब्बान वल हाकिम। हजरत सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई रोजा खोले तो वो खजूर के साथ रोजा खोले, और अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी से रोजा खोल ले, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। तो इस हदीस में यही मसला बयान किया गया है कि रोजा को पानी या खजूर के साथ खोला जाए। रोजा को पानी और खजूर के साथ खोलने की तरकीब है, और इसमें यह बतलाया गया कि पानी की यह खूबी है कि ये पाक कर देता है। तो अब मज़कूरा हदीस में खजूर या पानी पर रोजा खोलने का अमर है, और ये अमर इस्तेहबाब के लिए है। अलबत्ता अकमल और अफजल खजूर के साथ रोजा खोलना है। और बाज उलमा किराम ने रोजा खजूर से खोलने के बहुत सारे फवायद वो लिखे हैं। खास तौर पर हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद के अंदर वो बहुत सारे इसके फवायद लिखे। अब अगर खजूर ना मिले तो फिर पानी से रोजा खोला जाए। लिहाजा सुन्नत की इत्तिबा पानी से रोजा खोलने में है, चाहे पानी के होते हुए खजूर के अलावा दीगर अशिया भी हों, तब भी सुन्नत पानी से रोजा खोलना है। और पानी मुंह और बदन को पाक करने वाला है। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म बयान फरमाया है उसकी फिर आपने इल्लत भी बयान फरमा दी है। तो इस हदीस में ऐसी चीजों के इख्तियार करने का हुक्म है जो अवामिर इलाहिया और अहकाम नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिसाल में वो मुईन व मददगार साबित हो। इसकी दलील है फ़इन्नहु तहूर, उनके अल्फाज। तो ये मज़कूरा इल्लत जो पानी के साथ रोजा खोलने पर वो दिल को आमादा करती है। तो बाज लोग एक मशहूर बात ही है कि वो कहते हैं कि रोजा फिर अगर खजूर ना हो तो फिर नमक से खोल लो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दो चीजों का जिक्र है, या तो खजूर से खोलो, खजूर है तो फिर खजूर से खोलो, और अगर खजूर नहीं है तो फिर पानी के साथ रोजा खोल लो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें हिदायत मिलती है। तो अब रोजा खोलने के बारह में यहाँ तो दो अहादीस है, और इसके अलावा और अहादीस के अंदर अब जो रोजा खोलने की जैसे दुआ का तस्करा यहाँ पर नहीं है। फिर नमक से रोजा खोलने के बारे में एक रिवायत है, लेकिन वो साबित नहीं है। तो फिर ऐसे ही जो सहरी है, सहरी में क्या खाना चाहिए, तो इस बारे में भी रिवायात आती हैं। तो सहरी और अफ्तारी के मसाइल के हवाले से सहरी खाने में बरकत है, और नींद से उठ जाने के बाद जानबूझकर सहरी तर्क नहीं करनी चाहिए। और फिर रमजान मुबारक में फजर की अजान से पहले सहरी के लिए अजान देना भी सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु वो अजान दिया करते थे। ऐसे ही सहरी खाते जो अजान हो जाए तो खाना फौरन तर्क करने की बजाय जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए। जैसा कि रिवायत में आता है, इदा समिअ अहदुकुमुन निदाअ वल इनाउ अला यदिही फला यज़अहु हत्ता यक़ज़िय हाजतहु। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई आदमी अजान सुने और पीने का बर्तन जो है उसके हाथ में हो, तो इसे फौरन ना रख दे, बल्कि अपनी जरूरत को वो पूरा कर ले। तो अब जरूरत को पूरा करे, अब इससे मुराद ये नहीं है अब एक शख्स ने अभी सहरी खानी शुरू की है तो फिर अब वो खाते ही चला जाए, नहीं। जो उसके हाथ में बर्तन है, मसलन वो चावल वगैरह प्लेट में डाले हुए थे और उसने खा लिए हैं, कोई दो चार लुकमे बाकी हैं तो वो खा ले। और अक्सर और बेशतर हम चाय पीते हैं, तो अब अगर हमने चाय पीना शुरू की थी और थोड़ी चाय पी चुके हैं, कोई दो चार घूंट बाकी हैं, तो वो हम चाय पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या फिर बाद दफा ऐसा होता है, याद आता है कि मैंने तो दवा खानी थी, तो अब जल्दी जल्दी फिर भी अजान हो रही है तो अब दवा खाऊं ना खाऊं। तो अब अगर दवा खानी है तो दवा खा खा सकता है आदमी।
تو اس میں ایسی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے اوقات ہوتے ہیں نا، جو محکمہ موسمیات والے، وہ اوقات ہمیں بتاتے ہیں کہ بھی سورج کا غروب کا وقت یہ ہے اور سحری کا وقت یہ ہے، تو وہ بھی اس میں 1-2 منٹ کا مارجن رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان وہ تھوڑا بہت کھا پی لیتا ہے اذان کے دوران تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اذانیں ہو جائیں اور پھر بندہ کھاتا پیتا رہے۔ چلو جی، حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب تک حاجت پوری نہ کر لو تو اس وقت برتن نہ رکھو، تو یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بس اتنا ہی اجازت ہے کہ اذان کے دوران کچھ کھا پی لی جائے، کوئی تھوڑا پانی وغیرہ پی لیے جائے، چائے وغیرہ کے 2-4 گھونٹ رہتے ہیں، یا پھر کوئی دوا وغیرہ کھا لی، تو بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جو سحری جو ہے وہ کھانے میں ہمارے ہاں عام طور پر کھانا وغیرہ تو ہم کھاتے ہی ہیں، لیکن سحری کے اندر جو ہے کھجور استعمال کرنا، تو وہ کہا گیا کہ یہ بہترین سحری ہوتی ہے جس کے اندر کھجور کھا لی جائے۔ تو اب پھر یہی ہے کہ کھانا وغیرہ کھایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھجور بھی کھا لی جائے، چونکہ کھجور کے بارے میں یہ محققین نے تحقیق کی ہے کہ کھجور کے اندر جتنی غذائیت ہے وہ اور کسی چیز میں غذائیت نہیں ہوتی۔ تو ایک کھجور کھا لینا گویا کہ ایک چپاتی کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب ایک کھجور کھا لی، 2 کھجوریں کھا لی، تو 2 چپاتیاں، 2 روٹیاں کھانے سے جتنی آدمی کو غذائیت اور طاقت ملتی ہے، اتنی صرف 2 کھجوریں کھا لینے سے آدمی کو وہ طاقت اور قوت ملتی ہے۔ تو اس لیے سحری میں کھجور کو بھی کھانا چاہیے۔ اور آگے روایت آ رہی ہے جس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھی تاخیر، سحری کو جو ہے وہ تاخیر سے کرنا چاہیے، یعنی تاخیر سے مراد کہ اس کو ہم کریں گے بالکل آخری وقت، یعنی کہ فجر کی اذان کے وقت پہلے نہیں کریں گے۔ تو وہ جب حدیث آئے گی بات کرتے ہیں۔ آگے روایت ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا، کیا مسلسل روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی نے روزہ رکھا اور مغرب کے ٹائم افطار کرنا تھا، لیکن اس نے افطار نہیں کیا، اور پھر اس نے اگلے دن کا روزہ بھی رکھا، یعنی رات بھر کچھ نہیں کھایا، سحری بھی نہیں کی، اور بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ، تو اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ وصال کے لفظ میں تو ملنا، تو اس نے ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ ملا لیا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس بارے میں روایت ہے۔ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم کالمنکل لهم حین ابوا ان ينتهوا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صوم وصال سے منع فرمایا۔ اس پر مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں تو صوم وصال سے منع فرماتے ہیں، جبکہ آپ تو خود صوم وصال رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا اور مجھے پلا دیتا ہے، مگر جب لوگوں نے صوم وصال سے رکنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دن پھر ایک اور دن وصال کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر ان لوگوں نے شوال کا چاند دیکھ لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاند ایک دن اور ٹھہر کر نکلتا تو میں تمہیں مزید صوم وصال رکھنے دیتا۔ گویا کہ ان کے وصال سے رکنے پر انکار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صوم وصال سے روکنے والے تھے۔ یعنی اب اس میں اور بھی احادیث ہیں، ان کو بھی ہم ملا لیتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ تو حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ صوم وصال ناپسندیدہ اور منع ہے، کیونکہ اس سے نفس کو بے جا تکلیف پہنچتی ہے،
جو عبادت کے اشتغال اور سکون میں اضطرار پیدا کر کے اس میں خلل ڈالتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ذکر و دعا سے عبادت میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو روزے کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ یعنی کہ روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیا ہے؟ تو حدیث ہے وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری و ابو داؤد واللفظ له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات، اس پر عمل اور نادانی کی بات کو نہ چھوڑتا تو رب تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کے ترک کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات، اس پر عمل اور نادانی کی بات کو نہیں چھوڑتا تو رب تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کے ترک کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کھانا پینا نہیں چھڑوانا چاہتے، اللہ کا مقصد تو پھر کچھ اور ہے۔ تو اس کا مطلب پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کیوں روزہ رکھوا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی رب تعالیٰ نے صرف اس بات کا ارادہ نہیں کیا کہ روزہ دار کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دے، بلکہ اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ روزہ دار ان باتوں کو بھی روزہ کے دوران وہ چھوڑ دیں۔ اور خاص طور پر پھر فرمایا قول الزور۔ اب قول الزور سے مراد کیا ہے؟ زور کہتے ہیں یہ اس بات کو کہتے ہیں جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، یعنی کہ ہر وہ بات جو حق سے ہٹی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں قول زور۔ تو اب کیونکہ زور یہ الازورار سے مشتق ہے جس کا معنی انحراف ہے، لہذا غیبت، گالی، جھوٹ، تہمت اور بد کلامی وغیرہ میں سے ہر بات قول زور کی تعریف میں داخل کی گئی ہے، کیونکہ یہ سب باتیں حق سے منحرف ہیں۔ یاد رہے کہ شہادت زور بدرجہ اولا قول زور میں داخل ہے، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا۔ تو پھر فرمایا والعمل بھی، قول زور پر عمل، یہ ہر حرام کام کو کرنا ہے، لہذا ملاوٹ، رشوت، سود، غصب، چوری، لوٹ مار، بد نظری، بدکاری، حرام موسیقی کا سننا، لڑائی جھگڑا وغیرہ سب باتیں زور پر عمل کرنے میں داخل ہیں۔ یعنی اب روزہ دار روزہ رکھ کر ان تمام کاموں کو چھوڑے گا، اور اگر اس نے ان چیزوں کو نہ چھوڑا، مثال کے طور پر کوئی گانے سننے کا بہت شوقین ہے تو اب وہ گانا سننا نہیں چھوڑتا ہے۔ کوئی شخص وہ بد نظری کا بہت شوقین ہے، یعنی خواتین کو تاکتا رہتا ہے، یا کوئی عورت ہے تو مردوں کو دیکھتی رہتی ہے، تو اگر وہ روزہ رکھ کر یہ نہیں چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندہ روزہ رکھ کر لوٹ مار نہیں چھوڑتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھ کر چوری نہیں چھوڑتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھ کر سود نہیں چھوڑتا ہے، رشوت نہیں چھوڑتا ہے، ملاوٹ نہیں چھوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ تاجر ہے، اس کی دکان ہے اور اس کو پتا ہے کہ میری دکان میں ملاوٹ والی چیزیں موجود ہیں، لہذا اب وہ رمضان میں اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ملاوٹ والی چیزیں بھی بیچ رہا ہے۔ اب ایک بندہ وہ پولیس میں افسر ہے یا کسی بھی سرکاری محکمے میں وہ موجود ہے، لہذا وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے تو اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ رشوت بھی لے رہا ہے۔ ایک بندہ سود لے رہا ہے، سودی کام میں معاونت کر رہا ہے، تو اب یہ کوئی بندہ روزہ بھی رکھتا ہے اور یہ سارے کام غلط بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کو کیا فرمایا جا رہا ہے، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے تمہارے اندر جو چیز پیدا ہونی تھی وہ تو تقوی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
تو اب اس کے اندر تو تقوی پیدا ہونا چاہیے تھا، اور تقوی یہی ہے کہ خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، کہ انسان چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ تو اب یہ سارے کے سارے چھوٹے گناہ نہیں، یہ تو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہے، جیسے رشوت لینا کبیرہ گناہ ہے، سود کبیرہ گناہ ہے، چوری کبیرہ گناہ ہے، یہ لوٹ مار کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، موسیقی سننا، بدکاری کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو وہ تو روزہ رکھ کر ان کبیرہ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا، تو پھر اس کے اندر تقوی کہاں سے پیدا ہوگا؟ اب غیبت کرنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، بد کلامی کرنا، تو یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اب کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور یہ سارے کے سارے کام بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا لیکن اسے ملے گا کچھ نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مزدور سارا دن مزدوری کرے، وہ گارا مٹی ڈھوئے، اینٹیں چڑھائے، لیکن شام کو اس کو پیسے نہ ملے، تو اس کا مطلب کیا فائدہ ہوا اسے یہ مشقت اٹھانے کا اور یہ مزدوری کرنے کا؟ تو لہذا اس کو تو پیسے نہیں ملیں گے۔ ایسے ہی یہ شخص جو روزہ رکھ رہا ہے، اس کو جو اجر ملنا تھا، ثواب ملنا تھا، جو روزے کا اجر اور ثواب ہے، جو حدیث میں آتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان سے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اس کو اجر ملنا تھا، لیکن اس کو تو یہ اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس نے وہ روزہ رکھ کر پابندیاں نہیں کی، اپنی ان عادات کو نہیں بدلا۔ ایسی ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں، روزہ خاص طور پر میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو حمک ہے وہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب لہذا بھی اس کے منہ سے جو کستوری کی خوشبو آنی تھی وہ بھی نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اجر دینا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس کے گناہ جو معاف ہونے تھے وہ بھی اس کے اندر نہیں، اس کو گناہ معاف نہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ چونکہ اس نے ان سارے کاموں کو نہیں چھوڑا، اس نے قول زور کو نہیں چھوڑا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ اور پھر حدیث میں لفظ ہے والجہل، اور اس نے جہالت کو نہیں چھوڑا۔ تو اب اس سے مراد لا علمی نہیں ہے بلکہ نادانی اور حماقت ہے، اور یہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس کے قائل کو احمق، نالائق، نادان یا بیوقوف کہا جاتا ہے۔ البتہ ایسی بات حرام نہیں ہوتی، غرض ناموضوع، بے محل اور نا آہنگ الفاظ کو جہل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ بندہ روزہ رکھ کر اوٹ پٹانگ بولتا رہتا ہے، جو اس کے دل میں آئے وہ بول لیتا ہے، الفاظ کو تولتا نہیں، بغیر تولے بولے جاتا ہے۔ تو اب یہ شخص گویا کہ بھوکا پیاسا تو رہے گا لیکن اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا حدیث جو ہے اس بات پر نص ہے کہ جو روزہ رکھ کر ناجائز باتوں، حرام کاموں، ناشائستہ اور خلاف مروت باتوں اور کاموں کو ترک نہیں کرتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا کہ عام طور پر ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام ہے، کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر ناجائز اور ناشائستہ قول و فعل سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور دراصل روزہ مشروع کرنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لہذا جو رمضان کے ایک پورے ماہ تک ان باتوں سے رکا رہے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ چگلی کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، اور نہ بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا۔ اب دیکھیے گناہ کہاں کہاں سے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے آدمی کے منہ سے، ایک گناہ ہوتا ہے آنکھوں سے، ایک گناہ ہوتا ہے کانوں سے، ایک گناہ ہوتا ہے ہاتھوں سے، ایک گناہ ہوتا ہے پاؤں سے۔ انہی سے ہمارے کے سارے گناہ ہوتے ہیں نا۔ لہذا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اب وہ اپنی زبان، اپنے منہ پر کنٹرول کر لے گا، وہ اللہ سے حیا کرے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا انا لنستحی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے
اصل حیا کیا ہے؟ ان تحفظ الرأس وما ہوا، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو چیزیں سر میں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اب سر میں کیا ہے؟ سر میں ایک تو ہماری عقل ہے، پھر سر میں ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں، سر میں ہمارے کان لگے ہوئے ہیں، سر میں ہمارا منہ ہے، تو ان کی حفاظت کرو۔ اب سر میں جو عقل ہے اس کی حفاظت کیا ہے؟ اس سے غلط مت سوچو، غلط منصوبے نہ بناؤ۔ تو عقل ہی، دماغ ہی تو ہے جو انسان کے سارے بدن کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا اب دماغ سے صرف وہی سوچو جو حلال ہے، جو جائز ہے، ناجائز مت سوچو، کسی کے خلاف مت سوچو، برے منصوبے مت بناؤ، کسی کو دھوکہ فراڈ دینے کے منصوبے مت بناؤ۔ تو یہ آپ کی عقل کی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں سے وہی دیکھو جو حلال ہے، حرام مت دیکھو۔ تو اس وقت تو حرام دیکھنا بہت آسان ہے اور بہت عام ہے، لہذا جو بھی حرام ہے مت دیکھو۔ تو یہ آنکھوں کی حفاظت ہو گئی۔ پھر آپ اپنا جو منہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ اب اس کی حفاظت منہ کے اندر دو چیزیں، ایک یہ ہے زبان ہے، تو زبان سے بات کرنا، تو لہذا زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ ایسی کوئی بات جس کے بارے میں آپ مجھ سے ڈرتے ہو کہ مجھ سے کہیں وہ کام نہ ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نکالا اور اس کی طرف اشارہ کیے، ایسے ایسے فرمایا ہاذا، یہ ہے، اس سے مجھے خطرہ ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے۔ دو چیزوں کی ضمانت سے کیا مراد؟ کہ وہ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ضامن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ضمانت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اور صرف دو چیزوں پر کنٹرول۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ فرما ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، تو دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ ہماری زبان ہے، تو زبان کی ضمانت دے دو کہ زبان کو ہم غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا ما بین رجلئی، جو دو ٹانگوں کے درمیان چیز ہے، یعنی کہ جو ہماری شرمگاہ ہے، تو شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، حرام استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک تو زبان کا یہ، اور دوسرا یہ ہے جو ہمارا منہ ہے، یہ ہمارے پیٹ کا دروازہ ہے، ہم نے اسی سے کوئی چیز کھانی ہے، پینی ہے۔ تو جب ہم اپنے منہ کی حفاظت کریں گے تو ہم اپنے منہ سے کوئی ایک حرام کا گھونٹ نہیں پیئیں گے۔ جو چیز حرام ہے، مشروب ہے، پینے والی چیز ہے، ہم ایک گھونٹ بھی، اپنے قطرہ بھی اس منہ کے ذریعے سے اپنے پیٹ میں نہیں لے جائیں گے۔ اور دوسرا، کوئی حرام کا لقمہ ہم نہیں کھائیں گے، تو پھر ہمارے منہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے فرمایا حیا یہ ہے۔ پھر فرمایا ان تحفظ البطن وما وعا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو۔ تو پیٹ کے ساتھ شرمگاہ لگی ہوئی ہے، تو لہذا پیٹ کی حفاظت کرو۔ پیٹ میں ہمارا پیٹ ہے نا، معدہ ہے، اس کے اندر بھوک لگتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، تو جب ہم سے یہ کھانے کی طلب کرے تو لہذا ہم اس کو حرام چیز نہ دیں، حرام چیز اس کے اندر نہ ڈالیں، حلال چیز اس کے اندر ڈالیں، تو لہذا پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو یہ ہے اللہ سے حیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انت تذکر الموت والبلا، کہ تم اپنی موت کو یاد کرو، اور موت جب آ جائے گی، مر جائے گی، پھر انسان بوسیدہ ہو جائے گا، تو پھر اپنے بوسیدہ ہونے کو یاد کرو۔ اور پھر فرمایا من ترک زینت الدنیا و اراد الاخرہ، جس نے اپنی یہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیا اور اس نے آخرت کا ارادہ کیا۔ پھر یہ چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر میں جو چیزیں لگی ان کی حفاظت کرو۔ نمبر دو، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں جو چیزیں لگی ان کی حفاظت کرو۔ تیسرا جو ہے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دو اور آخرت کا ارادہ کرو۔
اور چوتھی چیز یہ کہ اپنی موت کو یاد رکھو، اور موت کے بعد اپنی ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے، جسم کے گل سڑ جانے کو یاد رکھو۔ فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا یعنی من اللہ حق الحیا۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا اس نے گویا کہ اللہ سے ویسی حیا کی جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اب رمضان بھی ہو، پھر آدمی نے روزہ بھی رکھا ہو، پھر انسان اللہ سے حیا کرے تو یہ تو نور علی نور ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اور اگر روزہ بھی ہو، انسان نے روزہ رکھا بھی ہو، رمضان کا مہینہ بھی ہو، لیکن وہ آدمی اللہ سے حیا نہ کرے تو یہ بندہ پھر اس کے لیے واقعتاً ہلاکت اور بربادی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جس آدمی کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش نہ کیا، ایسا بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آمین، یعنی یہ بندہ اسی بات کا مستحق ہے۔ بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو واقعی اتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ گیا، شیطان کو بند کر دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، اجر کئی گنا بڑھا دیا گیا، لیلۃ القدر کی رات آ گئی، رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے یہ۔ تو اتنی ساری اللہ پاک نے سہولیات دے دی ہیں، نیکیوں کی گویا کہ بہار آ چکی ہے، نیکیوں کا تو سیل لگ چکی ہے، تو ہر چیز مل رہی ہے۔ تو اب انسان اس رحمتوں برکتوں بخششوں والے مہینے میں بھی انسان اگر گناہوں سے نہ رکے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کرے اور اپنے اللہ سے حیا نہ کرے اور اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ کرے، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی سماعتوں پر، اپنی عقل اور فکر پر، اپنے دلی جذبات اور میلانات پر اگر وہ بندہ وہ قابو نہ پا سکے تو گویا کہ پھر اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ روزے کا معنی جیسا کہ ہم نے پہلے اپنے سبق میں بیان کیا تھا، سیام کا معنی کیا؟ رکنا۔ سیام کا معنی رکنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر رکنا فرض ہے۔ تو لہذا اب کن کن چیزوں سے رکنا ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں بیان فرما دیا کہ غیبت سے رکو، جھوٹ سے رکو، حرام کاموں سے رکو، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکو، اپنی زبان کو روکو، اپنے کانوں کو روکو، اپنے خیالات اور جذبات کو روکو، اور اپنی سوچ اور فکر کو روکو، اور اپنے دل میں جو حرص و ہوس ہے، لالچ ہے مال و دولت کا، اس سے اپنے آپ کو روکو۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم نے روکنا ہے۔ اور جو بندہ پورا مہینہ اس طرح اپنے آپ کو روک کر، اپنے آپ پر قابو پا کر، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر وہ گزارے گا تو پھر واقعتاً جو عید آئے گی تو اس کے لیے عید بن جائے گی، وہ خوشی ہوگی، وہ خوشیوں والی عید ہوگی اس کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا، اللہ اس کے گناہ معاف کر چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، روزے اس کے قبول ہو گئے، عبادات دعائیں قبول ہو گئی اس کی، چونکہ اس بندے نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا۔ تو ہم نے اللہ کی ڈیمانڈ پوری کر دی، اللہ تعالیٰ ہماری ڈیمانڈ پوری کر دے گا۔ تو اس لیے یہ روزہ کی مشروعیت کی حکمت یہی ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے یہ رمضان جو ہے نا پورے کا پورا ایک مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک کورس کرواتا ہے۔ تو لہذا جو رمضان کے پورے ماہ تک ان باتوں سے وہ رکا رہے گا، وہ بعد کے دنوں میں بھی ان باتوں سے گریزا رہے گا، اور یہی روزے کی مشروعیت کی حکمت ہے۔ رہی غیبت، تو اس سے روزہ جو ہے وہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تو اس سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا۔ تو اس میں علماء کے اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک غیبت اور جھوٹ وغیرہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ روزہ کی حالت میں ان حرام کاموں کی حرمت میں اور زیادہ شدت ضرور آ جاتی ہے، اور یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اچھا اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ جو ثواب کم ہوتا ہے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن اگر اس کو ثواب نہیں ملے گا تو فائدہ کیا ہوگا پھر؟ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ آپ نے شکنجمین بنانی ہے اور آپ لیمو لائے
تو اب آپ نے لیمو کا جو رس ہے وہ آپ نے پانی میں ڈالنا ہے۔ امید ہے وہ پاک و ہند کے سب لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ شکنجبین ہم پیتے ہیں تو ہم شکنجبین سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کنو لے لیتے ہیں۔ اب ایک بندہ کنو لایا اور ایک بندہ کنو نہیں لایا۔ اب جو بندہ نہیں لایا، ظاہر بات وہ تو رس نچوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن جو بندہ کنو لایا لیکن اس کے کنو وہ خشک تھے، سوکھے ہوئے تھے، اس کے لیمو جو ہے وہ خشک تھے، سوکھے ہوئے تھے، تو لہذا اب لانے والا اور نہ لانے والا دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ ایک نہیں لایا تھا تو ظاہر بات وہ پانی میں اگر چینی گھولے گا پانی میٹھا ہو جائے گا، لیکن اس میں لیمو کا رس، وہ اس کے پاس لیمو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے ڈالے گا۔ دوسرا بندہ، اس نے پانی میں اس نے چینی حل کر لی اور اب اس نے لیمو کو کاٹا، اب کاٹ کر جب وہ نچوڑ رہا ہے تو اس میں سے رس بالکل نہیں نکل رہا ہے، تو گویا کہ اب اس کے پانی میں بھی لیمو کا رس شامل نہیں ہوا۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بندہ وہ لیمو اس نے وہ لایا ہی نہیں، اور لیکن ایک بندہ لایا، تو اب کہنے کو ہم کہیں گے ایک بندے نے شکنجبین کی شرط پوری کی کہ چینی کے ساتھ لیمو اس کے پاس تھا، لیکن دوسرے بندے کے پاس صرف چینی تھی، اس کے پاس شکنجبین کے لیے دوسری چیز ضروری، وہ رس لیمو کا نہیں ہے، لیمو نہیں اس کے پاس۔ لہذا ایک لحاظ سے ایک بندے کے پاس ایک چیز ہے، ایک بندے کے پاس دو چیزیں، ایک کے پاس چینی اور لیمو دونوں ہیں، ایک بندے کے پاس صرف چینی، لیکن یہ نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے۔ اب جس کے پاس چینی تھی اس نے بھی صرف میٹھا شربت بنایا، اس کے پانی میں بھی لیمو کا رس نہیں، اور جس بندے کے پاس لیمو اور شکنجبین ہے اس کے پاس بھی اس کا پانی بھی صرف میٹھا ہے، اس کے پانی میں بھی لیمو کا رس نہیں، تو نتیجے کے لحاظ سے دونوں برابر ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، اس کو تو روزے کا ثواب نہیں ملا، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر وہ یہ سارے گناہ کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے روزے کا جو ثواب تھا، روزے کی جو تاثیر تھی، جو اس میں تقوی پیدا ہونا تھا کہ جس کا اس کے جسم پر، اس کے بدن پر اثر ہونا تھا، تو اس کے روزے کو نچوڑے، اس میں تقوی ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس روزہ ہی نہیں ہے، دوسرے بندے کے پاس روزہ ہے لیکن اس کے روزے کو نچوڑے تو اس میں تقوی نہیں نکل رہا، چونکہ تقوی پیدا ہی نہیں ہوا، ان گناہوں نے تقوی پیدا ہونے ہی نہیں دیا، لہذا اب کیا ہوگا؟ یہ دونوں برابر ہے ایک لحاظ سے، اس کے پاس بھی روزے کا ثواب نہیں ہے، اس کے پاس بھی روزے کا ثواب نہیں ہے، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا نہیں، لیکن اس بندے نے روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود اس کو ملا کچھ بھی نہیں، لہذا پھر اپنے روزے کو اچھا بناؤ، تو اپنے روزے کی حفاظت کرو، اپنے روزے کے اجر کو ضائع مت ہونے دو، اپنے روزے میں تقوی پیدا کرو، اور تقوی پیدا کب ہونا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے جو کہ اس حدیث میں آیا، فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه شرابه۔ تو آگے ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے وہ گلے مل لے یا اپنی بیوی کو وہ بوسہ دے دے، اس کو چوم لے یا اس کے ساتھ لیٹ جائے، تو کیا اس کے روزے کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ ایسا کرنا منع ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اور بعض لوگ ہی وہ مسائل ہوتے ہیں کہ یہ پیش تو آ جاتے ہیں لیکن وہ پوچھتے نہیں، شرماتے شرماتے کہ بھی ہم پوچھیں گے تو کوئی کیا کہے گا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ اور پھر لیکن
کئی صورتحال کیفیات ہوتی ہیں. بعض دفعہ انسان کہیں باہر سے آیا ہوتا ہے رمضان میں تو جذبات ہوتے ہیں, وہ اپنی بیوی کے ساتھ جناب وہ گلے لگا لیتا ہے, وہ اس کو چوم لیتا ہے, بوسہ دے دیتا ہے, تو پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. یا پھر کہیں روانہ ہونا ہوتا ہے, جا رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اس وقت یا کسی سے کہیں سے آیا نہیں گیا نہیں, لیکن ویسے ہی دل لگی کے لیے بیوی کے ساتھ ایسے وہ حق کر لیا, گلے لگا لیا, اس کو چوم لیا, تو کیا یہ گناہ ہے؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں روایت وان عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان ويباشر وهو صائم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے, اور روزہ کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی مجھے ہم آغوش کر لیا کرتے تھے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس پر تم سب سے زیادہ ضبط کرنے والے تھے. یہ حدیث متفق علیہ ہے, یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے, اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں. ایک اور روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں میں بھی ایسا کر لیا کرتے تھے. ہاں جی, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کام کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب اگر کوئی بوسہ لے لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آغوش ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر قابو پانے والے. تو اب ایک روایت آگے آئے گی کہیں, تو اس میں آتا ہے کہ یہی ایک کام کہ روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی سے بوسہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے. تو ایک شخص آیا, اس نے یہی بات پوچھی تو آپ نے اس کو اجازت دے دی, اور لیکن ایک دوسرا شخص آیا تو اس کو اجازت نہیں دی. تو سوال ایک تھا, دو لوگوں نے پوچھا, جواب دو مختلف دیے, ایک کو اجازت دے دی, ایک کو اجازت نہیں دی. تو اب جس کو اجازت دی تھی وہ شخص تھا جو بڑی عمر کا آدمی تھا, جس کے اندر وہ جذبات نہیں تھے, کوئی خطرہ نہیں تھا, تو لہذا اس کو اجازت دے دی. اور جس کو منع کیا وہ ایک نوجوان تھا, اس کو منع کر دیا کہ یہ نوجوان آدمی ہے, بیوی کے پاس جائے گا, اور جب اس سے ہم آغوش ہوگا, اس کو چومے گا, بوسو کنار کرے گا, تو ہو سکتا ہے پھر آگے یہ جماع کی طرف چلا جائے, اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے, تو لہذا اس نوجوان کو آپ نے اجازت نہیں دی. تو دونوں احادیث کو ملا کر مسئلہ یہی نکلے گا کہ جو شخص اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے تو لہذا وہ کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو شخص اس سے آگے جا سکتا ہے, وہ قابو نہیں رکھ سکتا, تو پھر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ بوسہ دینے سے شہوت میں تحریک ناگزیر ہے, اور ہم آغوش ہونا بوسہ دینے سے زیادہ شہوت انگیخت ہے, جس سے معلوم ہوا کہ دواعی شہوت مبتل صیام نہیں, مبتل صرف اور صرف جماع ہے یا انزال کا ہو جانا ہے. اور یہ معلوم ہوا کہ جسے اپنی شہوت پر ضبط نہ ہو, اس کے لیے روزہ کی حالت میں ان امور سے اجتناب بہتر ہے, اور جسے انزال ہو جانے کا یا جماع کر بیٹھنے کا قوی اندیشہ ہے, اس پر ان باتوں سے رکنا واجب ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے گویا کہ وہ اپنے روزہ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. البتہ یہ حکم فرض روزہ کا ہے, نہ کہ نفلی روزہ کا, کیونکہ آدمی نفلی روزہ کو عمدن بھی قطع کر سکتا ہے, اگرچہ نفلی روزہ میں بھی ان امور سے اجتناب اولا ہے لیکن واجب نہیں ہے. لہذا اگر کسی کو نفلی روزہ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ بھی ہو, تب بھی وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے. اسی طرح اگر فرض روزہ ایسے حال میں رکھے جس میں وہ فرض روزہ اسے لازم نہ ہو, جیسے حالت سفر میں روزہ رکھا, تو ایسے روزہ میں بھی آدمی روزہ ٹوٹ جانے کے اندیشہ کے باوجود بیوی سے بوس و کنار اور ہم آغوشی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے سفر کا روزہ کھول کر جو ہے وہ افطار وہ کر سکتا ہے سفر کے اندر. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اظہار حق کے لیے قابل حیا باتوں کا برملا اظہار جائز ہے,
یعنی کہ جہاں پر لوگوں کو مسئلہ بتانا ہو، سمجھانا ہو، وہاں پر ایسی باتیں جو عام طور پر پردے کی باتیں ہوتی ہیں وہ کھول کر بیان کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو یہ مسئلے مسائل جب لوگوں کو بتائے اور سمجھائے جائیں تو پھر اس تفصیل میں جا کر، ڈیٹیل میں جا کر لوگوں کو بتانا چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں۔ جیسا کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حالانکہ وہ خاتون ہے، ہماری ماں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی ان باتوں کو کھول کر بیان کیا تاکہ امت کو ان مسائل کا علم ہو جائے۔ اور پھر مذکورہ حکم جوان اور بوڑھے دونوں کے حق میں یکساں ہے۔ اس بات پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے کہ بوس و کنار کرنے سے اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی مذہب اور راجح قول ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا اس کے خلاف بھی ہے۔ یہی تک آج ہمارا سبق ہوگا، تو یہاں سے انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہم جو روزے کے مزید مسائل ہیں وہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں کے اب جو رمضان کے روزوں کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، میرا خیال ہے وہ بہن نہیں ہے ہماری جو السلام سوالات علیکم ورحمۃ پڑھتی ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو پھر اگر آپ لوگوں کی جو سوال ہیں پھر آپ وہ واٹس ایپ مجھے کر دیجئے گا، تو واٹس ایپ نمبر سب لوگوں کے پاس موجود ہے، اگر نہیں ہے تو میں پھر وہ نمبر ایک دفعہ بول دیتا ہوں، آپ لکھ دیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات دے دوں گا۔ تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032149442220۔ تو اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ تو کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔